हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर मैं वो कहानियाँ सुनाता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करते हैं। कुछ स्टोरीज़ उनकी अपनी आवाज़ में होती हैं जिनको मैं थोड़ा सा एडिट करके म्यूज़िक लगाकर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स की कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में सुनाता हूँ और कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो मैंने इंटरनेट के ऊपर सुनी होती हैं। और ज़्यादातर ये स्टोरीज़ इंग्लिश में होती हैं और अमेरिका या इंग्लैंड की होती हैं जिनको मैं अपनी आवाज़ में उर्दू में तर्जुमा करके आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और एक थम्स अप दे दें। चलें आज की स्टोरी शुरू करते हैं जो कि अमेरिका की है। ये कहानी एक शख्स की है जिसका पूरा नाम ली मोर था। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 2007 की बात है कि ली मोर को रात को बहुत ही अजीबो-गरीब ख्वाब आने लगते हैं। ऐसे ख्वाब जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उसका गला दबा रहा है या उसको जान से ही मारने की कोशिश कर रहा है। उसके कहने के मुताबिक ये ख्वाब इतने ख़तरनाक होते थे कि वो चीख मारकर उठ जाया करता था। उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम अलीसा था वो इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं किया करती थी और ना ही कोई परवाह किया करती थी और इसको मजाक में टाल दिया करती थी। ली उसको बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि मेरे साथ कोई ना कोई मसला है, लेकिन अलीसा उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती थी और ऐसे शो करती थी कि जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है। ली मोर और अलीसा एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे और एक दूसरे के साथ ही रह रहे थे। उनके अंदर बहुत ही प्यार और मोहब्बत थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अलीसा का दिल उससे बिल्कुल बदल गया। वो उसे ऐसे प्रिटेंड करती थी कि जैसे उसको उसकी कोई परवाह ही नहीं है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनके झगड़े बढ़ते जा रहे थे, दिन ब दिन लड़ाइयाँ होती जा रही थीं। ये सारा कुछ उस वक्त स्टार्ट हुआ जब अलीसा की दोस्ती एक और लड़की से हुई जिसका नाम शेरल था। कुछ ही दिनों में अलीसा और शेरल की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। वो एक दूसरे के साथ हर बात शेयर किया करती थी। मगर ली को शेरल बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही शेरल ली को पसंद करती थी। उसकी एक ख़ास वजह थी और वो ये कि शेरल गॉथिक लुकिंग थी, यानी कि हमेशा काले कपड़े पहनना, काली लिपस्टिक लगाना, काली नेल पॉलिश लगाना और अजीब सा हुलिया होता था और वो जब भी ली को देखती थी बहुत ही गुस्से से देखती थी। आहिस्ता आहिस्ता शेरल ने अलीसा को कहना शुरू कर दिया कि ली तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हें इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, तुम इसको छोड़ दो। इसी मकसद को हासिल करने के लिए अलीसा हमेशा ली से लड़ती झगड़ती रहती थी। उनके झगड़े बढ़ते चले जा रहे थे। ये सब कुछ होने के बावजूद भी ली उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यही बात अलीसा ने एक दिन अपनी फ्रेंड शेरल से शेयर की कि मैं कुछ भी कर लूँ वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब इससे मैं जान कैसे छुड़ाऊँ, तुम ही मुझे बताओ। उस वक्त शेरल ने एक ऐसी बात का इंकशाफ किया जिसका लीसा को भी नहीं पता था। शेरल ने बताया कि मैं एक विच हूँ, मैं ब्लैक मैजिक करना जानती हूँ, मैं स्पेल कर सकती हूँ। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम ली से जान छुड़ाना चाहो तो। अगर तुमने एक दफ़ा उससे जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया तो याद रखो वापसी नहीं है। काफ़ी सोच विचार के बाद अलीसा ने कहा, हाँ कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तुम जो भी मैजिक करो, जो भी स्पेल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त शेरल ने अलीसा को कहा कि तुम मुझे ली की कोई एक ऐसी चीज़ ला के दो जो उसकी बहुत ही फेवरेट हो। अलीसा जानती थी कि ली की एक टी शर्ट है जो उसकी बहुत फेवरेट है, वो हमेशा उसको पहना करता है। एक दिन ली ने अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए रखे हुए थे। अलीसा ने सारी लॉन्ड्री कर दी। लॉन्ड्री करने के बाद वो सारे कपड़े एक जगह पर रख दिए। ली वो टी शर्ट ढूंढने लगा मगर उसको टी शर्ट नहीं मिली। उसने अलीसा से पूछा,
تو الیسا نے چلاتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا پتا تمہاری ٹی شرٹ کہاں ہوگی۔ لی اس بات کو سن کر بہت اپسیٹ ہوا۔ اس نے کافی جھگڑا کیا، گھر کا ایک کونا ڈھونڈ مارا، مگر اس کو وہ ٹی شرٹ نہیں ملی۔ دراصل وہ ٹی شرٹ الیسا نے شیرل کو دے دی تھی تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکے، بلیک میجک۔ پھر ایک دن شیرل نے الیسا کو فون کیا کہ آج رات تم میرے گھر میں آؤ اور یہیں پر رہو۔ آج میں لی کے اوپر ایک سپیل یعنی کہ کالا جادو کروں گی، اس کے اندر مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی۔ شیرل اس بات پر رضامند ہو گئی۔ پھر ایک دن طے کیا گیا۔ اس دن الیسا نے لی کو بتا دیا تھا کہ آج میں گھر نہیں آؤں گی، آج کی رات میں اپنی فرینڈ شیرل کے گھر رہوں گی، وہاں پر چھوٹی موٹی پارٹی ہے، میرا انتظار مت کرنا۔ یہ سن کر لی بہت ناراض ہوا، لیکن کیا کر سکتا تھا، مجبوری تھی۔ اس نے اجازت دے دی۔ الیسا شیرل کے گھر تو پہلے کئی دفعہ جا چکی تھی، لیکن اس رات شیرل اپنی فرینڈ الیسا کو ایک ایسے خاص کمرے میں لے کر گئی جو اس نے پہلے کبھی اس کو نہیں دکھایا تھا۔ اس کمرے کے اندر ہر طرف کالے پردے لگے ہوئے تھے، بلیک فرنیچر تھا، ایک ٹیبل کے اوپر بہت سارے اسکلز پڑے ہوئے تھے، موم بتیاں تھیں، اگربتیاں تھیں، ایک بڑا سا پیالہ تھا اور ایک طرف بیفمے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ پھر ایک خاص وقت کا انتخاب کیا گیا، رات کے 12 بجے یہ سپیل شروع کیا گیا۔ شیرل نے لی کی ٹی شرٹ کو ایک طرف زمین پر بچھا دیا اور اس کے ارد گرد موم بتیاں جلا دیں، اور پھر کچھ عجیب سا ریچول کرنے لگی۔ اس کے اوپر کوئی لال رنگ کا پانی چھڑکنے لگی، لگتا تھا کہ کوئی خون ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹی تھی جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ بجاتی۔ یہ ریچول کافی دیر تک چلتا رہا۔ آخر میں شیرل نے لی کی قمیض کو کینچی سے درمیان میں سے کاٹ کر ایک پیالے میں رکھ کر اس کو آگ لگا دی۔ اب الیسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ میجک سپیل کمپلیٹ ہو گیا ہے، بہت ہی جلد لی تمہیں خود ہی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ لی کی طبیعت بہت ہی خراب رہنے لگی، اس کو ہمیشہ بے چینی سی رہتی، وہ الیسا سے بات بھی نہ کرنا چاہتا۔ ایک دن لی اور الیسا کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک آدھی رات لی کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچن کے ایک کونے میں ایک کالا سا شخص کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر لی بہت گھبرایا اور زور زور سے چیخنے لگا کہ تم کون ہو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص ایک دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور لی کی طرف بڑھنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ دھواں لی کے ناک کے ذریعے اس کے اندر چلا گیا، جیسے کوئی بلیک اینٹی اس کے اندر سرائیت کر گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی لی زور سے کھانستا ہوا وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ لڑکتا پڑکتا اپنے بیڈ کے اوپر آ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ساری رات اس کو نیند نہ آ سکی۔ اس کے بعد لی کو اس گھر کے اندر عجیب سے شیڈوز نظر آتے تھے، آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس نے الیسا کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن الیسا کو پہلے بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، اب تو وہ بالکل ہی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں رکھ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن لی اٹھا اور اس نے الیسا کو صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بس یہی وہ ایک لمحہ تھا جس کا الیسا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے لی کو کہا کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور کہیں اور چلے جاؤ۔ پھر اس دن ایسا ہی ہوا۔ لی نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے دوست کے گھر شفٹ ہو گیا۔ وہاں کچھ دن رہنے کے بعد اس نے اپنا ایک اپارٹمنٹ رینٹ پر لے لیا۔ کافی عرصہ وہ اکیلا رہتا رہا۔ اب اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا، نہ تو اس کو کوئی اینٹی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی رات کو کوئی خواب آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو سپیل تھا اس نے اپنا کام کیا اور لی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر ایک دن لی کی زندگی میں ایک نئی عورت آ گئی جس کا نام کلیئر تھا۔ کلیئر ایک بہت ہی میچور خاتون تھی اور بہت ہی جلدی ان کی لی کے ساتھ بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔
کچھ ہی مہینے ایک دوسرے کو جاننے کے بعد ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہیے۔ شادی کرنے کے بعد انہوں نے ایک گھر کی تلاش شروع کر دی۔ بہت ہی جلدی ان کو ایک اچھا سا گھر مل گیا اور دونوں وہاں پہ بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پھر اچانک ایک دفعہ پھر لی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رات کو سوتے ہوئے اسے وہی سپنے نظر آنے لگے جو بہت پہلے اسے نظر آیا کرتے تھے، اس وقت جب الیسا نے اس کے اوپر جادو کیا تھا۔ لگتا تھا کہ ان دونوں کے سیپریٹ ہونے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اچانک یہ معاملہ دوبارہ سے لی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ کلیئر ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں اور لی گھر میں ہی کام کیا کرتا تھا۔ اس کا کوئی آن لائن بزنس تھا، زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتا تھا۔ جب وہ گھر میں اکیلا ہوتا تو اسے ایسے لگتا کہ گھر کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے۔ کبھی کچن سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی لانڈری روم سے آوازیں آ رہی ہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ بیسمنٹ کے اندر کوئی چل رہا ہے۔ وہ بار بار اٹھ کے وہاں پہ جاتا، دیکھتا، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن لی رات کو اٹھ کر کچن میں پانی پینے کے لیے گیا۔ اس نے وہاں پہ جا کے کیا دیکھا کہ وہی اینٹٹی، وہی ایک کالا سا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ دیکھتے ہی لی وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ اس پر کلیئر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کو اٹھا کر کمرے کے اندر لائی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ لی نے اسے بتانے کی کوشش کی، لیکن کلیئر کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا یہ اس کا خواب ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس اینٹٹی کا وجود ان دونوں کو ظاہر ہونے لگا۔ اب کلیئر کے اوپر بھی اٹیک ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ دونوں گارڈن میں کام کر رہے تھے، کچھ پھول بوٹے لگا رہے تھے کہ جب لی نے کلیئر کو کہا کہ تم گیراج میں سے جا کے ایک شول لے آؤ تاکہ میں گڑھا کھود کر یہ پودے لگا سکوں۔ جیسے ہی کلیئر گیراج میں گئیں اور شول اٹھا کے وہاں سے نکلنے لگی تو کسی نے ان کو بہت زور سے دھکا دیا۔ ان کی چیخو پکار سن کر لی فوراً وہاں پہ پہنچا۔ کلیئر چلاتے ہوئے کہنے لگیں کہ ابھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا ہے۔ خیر اس وقت گیراج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی رات کو ڈنر بناتے ہوئے جب کلیئر چولہے کے اوپر کھڑی تھیں تو ان کے پیچھے ٹیبل کے اوپر جو پلیٹیں پڑی ہوئی تھیں وہ خود ہی اٹھ کر ہوا میں اچھلنے لگیں اور زمین پر گر کر ٹوٹنے لگیں۔ گھر میں جیسے ایک کوہرام سا بچ گیا تھا۔ اب ان دونوں کو یہ یقین ہونے لگا کہ ہم نے یہ جو گھر لیا ہے یہ ضرور ہانٹڈ ہے۔ اسی وقت ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جلد سے جلد کسی پیرانارمل انویسٹیگیٹر کو اپنے گھر بلائیں گے۔ کافی ریسرچ کے بعد انہیں ایک ٹیم کا پتہ چلا۔ اس ٹیم میں پیرانارمل انویسٹیگیٹر، سائیکک اور ایک پریسٹ بھی شامل تھے۔ تقریباً 2 دن کے بعد یہ پیرانارمل ٹیم، تینوں بندوں کی جو ٹیم ہے، ان کے گھر پہنچ گئی۔ گھر میں آتے ساتھ ہی سب نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ پیرانارمل انویسٹیگیٹر نے اپنے ٹولز اور اکوپمنٹ جو ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر لگا دیے، اور جو اس ٹیم میں سائیکک لیڈی تھیں وہ گھر کے الگ الگ کونے میں جا کے یہ محسوس کرنے لگی کہ اگر یہاں پہ کوئی نیگیٹو انرجی ہو تو اس کو اس کا احساس ہو سکے۔ اور وہ جو پریسٹ تھے وہ ایک کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ 1-1.5-2 گھنٹے کی انویسٹیگیشن کے بعد ان کو کوئی کلو نہیں ملا کہ یہ گھر ہانٹڈ ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس پریسٹ جن کا نام تھامس تھا ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے اس گھر کے اندر ریچول کریں، پریئرز کریں، دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی اینٹٹی شو ہوتی ہے کہ نہیں۔ مسٹر تھامس نے اپنا بریف کیس کھولا، اس میں سے بائبل نکالی، ایک کراس نکالا اور پورے گھر میں پرے کرنا شروع کر دی۔ مگر جیسے جیسے وہ پریئر کرتے چلے جا رہے تھے لی کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسے لگا کہ اس اینٹٹی نے لی کے اوپر پورا حملہ کر دیا ہے۔ اس کا جسم اکڑ گیا، اس کی گردن پیچھے مڑ گئی اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی اینٹٹی بول رہی ہو، جو کہ بالکل انسانی آواز نہیں لگ رہی تھی۔ سب کی توجہ لی کی طرف ہو گئی۔ مسٹر تھامس نے سب کو پیچھے ہٹا کر لی کے اوپر پڑھائی کرنا شروع کر دی، اور کراس جو ہے جیسے ہی اس کے ماتھے کے اوپر لگایا
تو لی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ لیو می الون، لیو می الون۔ مسٹر تھامس نے اس سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، تم نے اس سے کیا لینا ہے؟ اس اینٹی نے بتانا شروع کر دیا کہ مجھے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی عورت اس کی زندگی میں نہ آ سکے۔ اب یہ عورت اس کی زندگی میں آئی ہے، اب میں اس کو مار کر ہی جاؤں گا۔ مسٹر تھامس نے سب کو اشارہ کیا کہ لی کو فوراً کرسی کے اوپر بٹھا کے باندھ دیا جائے، اب باقاعدہ اس کے اوپر ایکسرسزم کی جائے گی۔ مسٹر تھامس کافی دیر تک اس کے اوپر پڑھائی کرتے رہے اور لی جو ہے عجیب زبان میں چیختا چلاتا رہا اور چھوڑنے کی منتیں کرتا رہا۔ مسٹر تھامس نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ کر جاؤ گے، تم اس کے اندر نہیں رہ سکتے، نہیں تو میں گاڈ کے نام سے تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سب نے دیکھا کہ لی کا منہ بہت ہی وائڈ اوپن کھلتا ہے اور اس کے منہ کے اندر سے کالا سیاہ دھواں نکلتا ہے اور وہ دروازے سے ہوتا ہوا باہر چلا جاتا ہے، جیسے وہ ایک اینٹی جادو کے ذریعے اس کے اندر داخل کر دی گئی تھی، اس کو اٹیچ کر دیا گیا تھا لی کے ساتھ، اب اس نے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد لی بالکل ڈھیلا پڑ گیا، بالکل بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ کے اوپر پانی چھڑکا گیا، اس کو ہوش میں لایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ جو اینٹی تمہارے ساتھ تھی وہ اب جا چکی ہے۔ لیکن اب سب سوالیہ نظروں سے لی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا اس کو پتہ ہے کہ یہ اینٹی اس کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوئی۔ مسٹر تھامس نے اس سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے کہ کیا اس نے کبھی ویجی بورڈ کھیلا ہے، کیا کبھی کسی بلیک ریچول میں حصہ لیا ہے، کیا خود سے کبھی کسی اینٹی کو بلانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر لی نے اپنا ماضی کھولنا شروع کر دیا کہ کیسے پاسٹ میں اس کی ایک گرل فرینڈ تھی اور اس کی ایک دوست تھی جو بلیک میجک کیا کرتی تھی، اور کیسے ایک دن اس نے اپنی گرل فرینڈ اور اس کی سہیلی کی باتیں سن لی تھیں کہ جب الیسا اس کو بتا رہی تھی کہ تمہارا میجک کام کر گیا ہے، لی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب وہ میرے ساتھ خود نہیں رہنا چاہتا، اور اس وقت لی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اب لیسا کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اس پر سائیکک نے بتانا شروع کر دیا کہ ہاں اب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ بلیک میجک کیا گیا تھا، تمہیں کوئی چیز کھلائی گئی تھی یا تمہاری کسی چیز کے اوپر بلیک میجک کیا گیا تھا اور تمہارے ساتھ کوئی اینٹی اٹیچ کر دی گئی تھی۔ خیر اب یہ مسٹری سالو ہو چکی تھی، مسٹر تھامس نے اس اینٹی کو لی سے الگ کر دیا تھا۔ اب اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں، لی اور کلیئر اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ اینٹی لی کے پاس کبھی واپس نہیں آئی، یہ ایک پاسٹ بن کے رہ گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو آپ ضرور اس کو لائک کر دیجئے گا اور کوئی نہ کوئی کومنٹ ضرور چھوڑیے گا۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملیں گے پھر کسی ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔